बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पर स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक हरकत हुई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हुर्मत कुरान हमारे ईमान का हिस्सा है। नामूस कुरान के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस नापाक जिसारत की वजह से ना सिर्फ आलम इस्लाम में बसने वाले मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, बल्कि ऐसे कभी फेल से गम और गुस्से की लहर भी दौड़ती है। पाकिस्तान में भी इसकी हर तरह से मजम्मत की जा रही है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि आज पार्लियामेंट से एक ऐसा मजबूत मैसेज जाना चाहिए, और ये कि मुसलमान चाहे वो पाकिस्तान में बसता हो या आलम इस्लाम के किसी भी मुल्क में, वो कुरान पाक उनके ईमान का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका नज़ूल हुआ और अल्लाह ताला ने खुद इसकी रखवाली की, इसको महफूज रखने की जिम्मेदारी ली है। लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं उससे इस्लामोफोबिक बिहेवियर बढ़ते हैं और इसकी कमी लाने के लिए ऐसे इक़दामात लाने की ज़रूरत है जिससे इस तरह के जो फेल हैं वो दोबारा तारीख में ना दोहराए जाएं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसमें खिताब जो किया उसका एक हिस्सा हमने मुंतखब किया है, आइए आपके सामने रखते हैं। ये हाउस आज खड़ा हो, इस कभी हरकत की भरपूर मजम्मत करके करारदाद पास कराएं, और इंशाअल्लाह मेरा फिर ये फर्ज होगा कि मैं ये करारदाद दुनिया के तमाम फोरम पर हम ये करारदाद लेकर जाएंगे, और इंशाअल्लाह पूरी तवानाई से हम इस मज़मूम कार्रवाई के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। और सफारती लेवल पर हमारा जो फॉरेन ऑफिस है इंशाअल्लाह भरपूर वो इस मामले में किरदार अदा कर रहा है। कल जुमा है और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर तमाम जमातें भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें पाकिस्तान के तूल अर्ज में, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त ये मजमूम हरकत ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे, हमसे कोई गिला ना करे। कल बरोज़ जुम्मा इंशाअल्लाह एहतजाज किया जाएगा यौम तक़द्दुस कुरान के हवाले से, और एक मैसेज जाएगा लाउड एंड क्लियर कि इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। दफ्तर ख़ारजा ने आज कहा कि पाकिस्तान मिशन ने मुतालबा भी किया है कि जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उसमें इसमें मुबाहिसा कराया जाए, इसका इजलास बुलाया जाए और इस पर बातचीत हो। इस हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए एक बड़ा मोतबर पैनल मेरे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ हम आपसे करा देते। हमें ज्वाइन किया है क़िबला अयाज साहब ने, चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने, माहिर हैं बैन अक़वामी उमूर की, उनका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर साजिद रहमान साहब ने, मजहबी स्कॉलर हैं और ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू भी करते हैं और लिखते भी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ में क़िबला अयाज साहब सर आपसे करूँगा, क्या कहेंगे सर एज ए चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, इस तरह का वाक़या स्वीडन में होना? मैं देख रहा था इससे कबल भी रवां साल ही स्वीडन में एक और वाक़या भी हुआ था कुरान पाक के हवाले से, उसकी हुर्मत को नुकसान पहुँचाने के हवाले से। वजह क्या है आपकी राय में? और आप जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि क्या ऐसे इक़दामात हमें उठाने चाहिए बहैसियत उम्मा कि इस तरह की जो हरकत हैं वो दोहराई ना जा सकें। इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा में 15 मार्च, उसके बावजूद ये ट्रेंड्स जो हैं इनमें कभी वाक़या नहीं हो रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अनवारुल हसन साहब, बे इंतहा अहम मौजू पे आपने आज का प्रोग्राम दस्तक रखा है जी। क्यों हो रहा है इस किस्म के का वाक़या या इस किस्म के वाक़यात? जी, तो ये पहला वाक़या तो नहीं है, इससे पहले भी वाक़यात हुए, और सिर्फ़ कुरान पाक के हवाले से नहीं, आपने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी देखें, आपकी शख्सियत के हवाले से जिस तरीके से वहाँ पे कलिमात का इजहार किया जाता है या जिस तरीके से कार्टून्स कैरिकेचर्स बनाए जाते हैं, तो ये तो एक तसलसल है। और इस तसलसल की पुष्ट पर जो बुनियादी बात है वो आपने उसकी तरफ इशारा किया, इस्लामोफोबिया, यानी इस्लाम मुसलमानों से नफ़रत या इस्लाम और मुसलमानों से खौफ। अब नफ़रत का तसलसल जो है वो पुराना है, वो कदीम तारीख़ के अदवार में मौजूद है,
اور پھر صلیبی جنگوں کے بعد جو لٹریچر بنا اور جو شاعری ہوئی یورپ کے اندر، تو وہ اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے، پہلا تو جو ہمارا اسلاموفوبیا کے مختلف ڈائنامکس، حرکیات تھی، جی، وہ مذہبی تھی، نسلی پہلو بھی ان میں آ گیا، کیونکہ ایک وہ وائٹ ریس جی کا تفوق جو ہاں، سپریمسٹ سپریمیسی جو وہ اپنی جگہ موجود ہے اور تھا۔ لیکن اب جو مسئلہ ہے کہ ماضی کا پرسپیکٹو تو اپنے بیان کے لیکن تو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں، اور آزادی اظہار کے گاب میں اس کی اندر رہتے ہوئے کہتے ہیں یہ اس کی اجازت ہے۔ سویڈن کا پولیس والا کھڑا تھا جب یہ حرکت ہو رہی۔ بالکل، اب یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے یورپ کے اندر، یہ ہے ایک معاشی پہلو اس کے اندر آ گیا ہے۔ معاشی پہلو اس طریقے سے آ گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ آ گئی۔ اب مسلمانوں نے وہاں پہ مثلاً دکانیں بنا لی، دکانیں حاصل کر لیں، مثلاً وہ تجارت میں آ گئے، کاروبار میں آ گئے، وہ ملازمتوں میں آ گئے۔ وہاں پہ بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، پاکستانی، ایجپشنز، مصری نظر آئیں گے، انجینئرز، اور پھر یونیورسٹیوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمان طالب علموں کی، مسلمان اساتذہ کرام کی۔ بالکل، تو یہ وہ پہلو ہیں کہ اب ان میں جو رائٹ ونگ ہے، یعنی جو دائیں بازو کی جو جماعت ہیں، جن کے اندر مذہبی تعصب، جن کے اندر نسلی تعصب، وہ اس معاشی پہلو کو یوں سمجھیں کہ اس معاشی پہلو کا استحصال کر رہے ہیں، اور وہ پھر اب عام آدمی جو ہے، عام آدمی یقیناً وہ اتنا عمیق حوالے سے چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ پھر یہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک نفرت، ایک خوف کی فضا بنی ہے، اور آرٹیکلز آئے ہیں، مثلاً اس قسم کے آرٹیکلز اگر آپ کی اجازت ہو کہ آپ اچھی بات مکمل کر لیں، میں سینیٹر طلحہ صاحب، منسٹر فار ریلیجس افیئرز، ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ طلحہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طلحہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے کا۔ سر، ہم گفتگو کریں، انتہائی حساس معاملہ ہے اور ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے سویڈن میں۔ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، قبلہ یاز صاحب گفتگو کر رہے تھے، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ، جس کے آپ بھی ممبر ہیں، سینیٹ آف پاکستان کے، ایک ایسی قرارداد لے کر آئے جس کو وہ لے کر سویڈن بھی ان تک پہنچائیں گے اور اقوام متحدہ میں بھی، اور یہ بتلائیں گے کہ پاکستانی عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے پارلیمنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیا کہیں گے آپ طلحہ صاحب؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر ہمیں آگے جانا چاہیے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 1.5 سے 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ، جی، تو کیا ہیومن رائٹ اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ یہاں پر آ کے سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جو یہ بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی ہوتی ہیں، چھوٹی سی اگر ایک بات ہو تو اس وقت تو یہ ہیومن رائٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر آ جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے 2 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں اور ان کو کوئی اس کے اوپر فکر نہیں ہے، اور اس کے اوپر بلکہ یہ اندر سے خوشیاں مناتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اس سے نفرتیں بڑھیں گی۔ صحیح کہہ رہے اگر اور پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت آبادی جو ہے تقریباً 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، جی، جو 99% ادھر مسلمان، 99% سے بھی زیادہ مسلمان یہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو ملک ہے، اب ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے کسی اور حوالے سے، بالکل، تو کس طرح آگ لگتی ہے پوری دنیا کے اندر، اور جو پوری جو جس طریقے سے، اور یہ قصہ جو ہے یہ کوئی ادھر اس طرح ختم نہیں ہو رہا، چاہے آپ فرانس لے لیں، چاہے آپ سویڈن لے لیں، چاہے آپ ڈنمارک لے لیں، یہ باقاعدہ میں سمجھتا ہوں سازش ہے یہ مسلمانوں کے خلاف۔ یہ مسلمانوں کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس کے اوپر کیا ان کا جو ہے رسپانس آتا ہے۔ سینیٹر طلحہ صاحب، سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل یہ ہمارے ان کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، پیشنس کو بھی، ساتھ میں اسلاموفوبیا کا دن منایا جاتا ہے اقوام متحدہ کے 15 مارچ ڈے ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے جو رجحانات ہیں وہ کم نہیں ہو رہے۔ تو سر آپ انٹرفیتھ کوئی ڈائلاگ کرانے کا سوچ رہے ہیں ریلیجس منسٹر، تاکہ ہماری جو حساسیت ہے وہ کنوے ہو کرسچنز کو
اور کمیونٹیز کو، جوز کو، اور ان کو کمیونیکیٹ ہو کہ بھئی اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے، اس کو آپ روکیں اس چیز کو. دیکھیے، ہم انٹرفیتھ ہارمونی کے حوالے سے ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، ان کے مسائل کو سنتے ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ کی اطلاع کے لیے ابھی ہمارا ایک سیمینار ہے جو گندھارا کے حوالے سے ہے، اس میں بدھ مت ہیں، ہم ان کے حوالے سے بھی ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں. اگر ہندوؤں کے کوئی معاملات ہیں تو اس میں بھی ریسپیکٹ دیتے ہیں، سکھوں کے معاملات ہیں ان میں بھی ریسپیکٹ دیتے ہیں، کرسچنز کے کوئی معاملات ہیں اس میں بھی ریسپیکٹ دیتے ہیں. لیکن ہمارے حوالے سے جس انداز میں ان لوگوں کا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. سر آپ نے بالکل جی بات مکمل کیجیے. یہ چیزیں ہمیں ایک چیز کی انڈیکیشن کرتی ہیں، اس انڈیکیشن کی طرف ہمیں جانا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ ہمیں یکجہتی چاہیے، ہمیں اتحاد چاہیے، ہمیں اتفاق چاہیے. آج ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس وقت 1.5 ارب مسلمان جتنے ممالک ہیں اکٹھے ہو جائیں، میں کہتا ہوں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کچھ سوچ بھی سکیں. ایکشن تو بہت دور کی بات ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کا یہ کوئی کام کر سکیں. ہماری جانیں قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن شریف پہ، ہمارے مذہبی کتابوں کے اوپر ہماری جانیں قربان. یہ اس طریقے کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ بالکل ہمیں قابل قبول نہیں ہے. قابل قبول نہیں. بہت شکریہ سینٹر طلعہ محمود، فیڈرل منسٹر فار ریلیجس، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، ساجد الرحمان صاحب، بہت شکریہ. میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، سر آپ نے بات اگر مکمل کر رہے ہیں یا میں آگے چلو اپنی بات کو مکمل کیجیے. میں ذکر کر رہا تھا معاشی حوالے کا. جی آپ نے کہا کہ اب معاشی حوالے میں مثلاً آج کل اس قسم کے آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ لندن جو ہے وہ لندنستان بننے جا رہا ہے. تو لندنستان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کا ملک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. جس طریقے سے پھر صدیق خان صاحب جو تھے ان کو ایک بہت بڑے گروپ نے ووٹ بھی دیا، لیکن ظاہر ہے کہ جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں وہ اسی کو استعمال کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اب دیکھیں یہ اب تو یہ ایک اینگل بھی آپ نے بتایا. میں ڈاکٹر صاحب کو جانوں گا، ڈاکٹر صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، کیسے کو ہم کنفرنٹ کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اس میں جیسے ابھی قبلہ یاز صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہر کوئی اس چیز کو نہیں سمجھتا. مسلم کمیونٹی یورپ میں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ یورپین کیپٹلز میں بھی فیڈرل منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے سویڈن، ڈینمارک، فرانس، اس طرح کے واقعات ہم دیکھتے ہیں پے در پے ہو رہے ہیں. کیسے اس کو اگر ہم بین الاقوامی امور میں کیسے اس کو مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ بین الاقوامی امور میں 3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے کہ جہاں آپ کی جو حدود ہیں جو تعین کی گئی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ جو چیز ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جی ایک انٹرنیشنل نارم ہے، ایک انٹرنیشنل طور طریقہ ہے، کچھ فریڈم آف سپیچ اور یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کا جو ہے بے جا استعمال کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ ایک منظم طریقے سے اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ اس میں 3 آپ کو ریئیکشنز آ رہے ہیں. ایک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ اس کا ریئیکشن کیسے دے گا. پہلی دفعہ OIC نے ریئیکشن دی ہے تو انہوں نے فوراً جو ہے اس ریئیکشن کے بعد سویڈش حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم اسلاموفوبیا کے خلاف ہیں. اگر آپ اسلاموفوبیا کے خلاف ہیں تو پھر آپ نے اس کی اجازت کیسے دی؟ کیونکہ یہ ایک آرگنائزڈ جو ہے اور ان کی اجازت کے بعد، یعنی آپ نے اجازت دی تو اجازت کے بعد یہ حرکت جو ہے اس شخص نے کی. تو یہ نہیں ہے کہ بغیر حرکت کے کوئی بندہ گیا اور اس نے جا کے یہ مطلب حرکت کر دی. آپ نے اس کو باقاعدہ اجازت دی اور جب اس نے وہ کام کر لیا پھر آپ نے کہا کہ آپ نے ایک خاص مذہب اور ایک خاص گروہ کے خلاف جو ہے تعصب پھیلایا. اس کی وجہ سے اب ہم آپ کو جو ہے پولیس میں لے کے جا رہے ہیں، یعنی پولیس میں آپ نے اس کے خلاف ایک کیس بلڈ کیا. دوسری چیز جو ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری مسلم میجورٹی جو ہے وہاں گئی ہے، ریفیوجیز کے خلاف وہاں بہت بڑا تعصب ہے، پھر مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ تعصب ہے. پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو فالٹ لائن ہے یعنی کہ وہ جو ان کی اندرونی طور کے اوپر جو ان کی انٹیگریشن پروسیس ہے اس کو روکا جائے. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی حد تک آپ اس کا جواب دیں گے، کہ کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اگر آپ یورپ میں آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسلامی نقطہ نظر کو اور اپنی تمام جو اقدار ہیں یا آپ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا قرآن سے جو محبت ہے اس کے اوپر آپ کتنی حد تک نیگوشیشنز کے لیے تیار ہیں. ان کی سوسائٹل بیہیویئر سے ایکسیپٹ کریں اپنے آپ کو، تب جا کر آپ یہاں پر اسیمیلیٹ ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نہیں کرتے تو یہ ہم لوگ کیونکہ ابھی ہم ڈومیننٹ کور کے اوپر ہیں، ہم ایک ایسی جگہ پہ ہیں جو معاشی طور پہ ہم مستحکم ہیں، اس لیے ہم یہ تمام کام کریں گے.
اس کا جو رد عمل ہے وہ آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ UN ہیومن رائٹس میں، جیسے کہ پاکستان نے یہ جو ہے ریکویسٹ کی اور ہم UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بھی جا رہے ہیں اس ریکویسٹ کو لے کے، لیکن یہ ایک شروعات ہے کہ پہلی دفعہ آپ ایک انٹرنیشنل سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ UN جنرل اسمبلی کے اندر میں بھی آپ کو جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی OIC ہے، یہ صرف کہنا کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ غلط ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ آپ اس کے خلاف ایک اکنامک سینکشن کیوں نہیں لگا سکتے؟ آپ کے پاس IMAT ہے جس کو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل ملٹری الائنس اگینسٹ ٹیررزم۔ تو ٹیررزم اور کیا چیز ہے؟ دہشت گردی اور کیا چیز ہے؟ اگر دہشت گردی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر خوف پھیلانا چاہتے ہیں اور طاقت کی بنیاد پہ، وائلنس کی بنیاد پہ، یا ان کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی ڈیفینیشن آپ ٹیررزم میں لے کے آتے ہیں کہ جی یہ آپ کسی اور مذہب کے خلاف، وہ ہمارے کانسیپٹ جو جہاد کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی موڑ توڑ کے دکھاتے ہیں کہ جی یہ دراصل جو ہے دہشت گردی کی بنیاد رکھتا ہے۔ سو آپ جو کر رہے ہیں، کیا وہ دوسری طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا کہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مشتعل کریں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سب کچھ سہ جائیں کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب وہ تب تک ہوتی جب تک کہ دوسری سائڈ ریئیکٹ نہیں کرتی۔ تو اس وقت بطور مسلمان ریاستیں، بطور مسلمان یہ ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف نہ صرف اپنی آواز بلند کریں، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے ضرورت ہے اس وقت، اس کو ہم ایک منظم طریقے سے اس کا جواب دیں۔ بہت خوب۔ میں ساجد الرحمان صاحب سر آپ سے جاننا، کل انشاءاللہ بروز جمعے کے بعد احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، یوم تقدس قرآن کے طور پہ دن منایا جا رہا ہے، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کس طرح کا احتجاج ہم ریکارڈ کرائیں جس کا امپیکٹ اسلام آباد میں تو پڑتا ہی ہے، ان کے سفارت خانے موجود ہیں، کیبلز بھی بھیجتے ہوں گے، لیکن وہ سویڈن اسٹاک ہوم میں بھی جا کر ان کو محسوس ہو کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ کیا ایسا احتجاج کا طریقہ کار ہو؟ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ اپنے ہی آپ املاک کو توڑ پھوڑ کریں، لیکن کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس سے ان پہ اس کا امپیکٹ پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، جو آپ نے سوال ارشاد فرمایا ہے اس سے پہلے میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل۔ یہ جو قرآن کے خلاف یا پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ کے خلاف معاندانہ روش ہے، یہ کوئی آج کی تو نہیں ہے، یہ تو ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے ایک سلسلہ چل رہا ہے مسلسل۔ قرآن کے حوالے سے خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے تھنک ٹینکس تھے مغرب کے، جی، وہ پہلے اس بات پر پورا انہوں نے زور لگایا، اپنی تمام تر کوششیں وہ بروئے کار لائے کہ یہ قرآن اس طرح محفوظ نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے پوری قرآن سے جو مسلمان ہیں ان کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن اسی طرح محفوظ اور موجود ہے، اس سے ہٹانے کے لیے آپ شروع کی مستشرقین کی، ڈاکٹر صاحب کا بہت وسیع مطالعہ اس ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا ہے، ان کی تمام تر کوششیں اس پر تھیں کہ یہ ایمان، یہ عقیدہ متزلزل ہو جائے، لیکن اس میں وہ بری طرح ناکام رہے۔ اب ان کا خود مستشرق، ان کا اپنا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ قرآن تو وہی ہے، اصلی قرآن وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، اس میں کوئی رد و بدل کوششوں کے باوجود کیا نہیں جا سکا ہے۔ اب انہوں نے دوسرا حربہ استعمال کرنا شروع کیا ہے کہ قرآن کے خلاف مغرب میں نفرت پھیلائی جائے۔ اچھا، یہ مطلب ان کا سیکنڈ وار، یہ سیکنڈ وار ہے، اور اس میں اس کے پیچھے بھی جو بغض ہے اور عناد ہے، اس کے اور کئی اسباب ہیں، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہود کے ساتھ یا نصارہ کے ساتھ جو مسلمان ایک جارحانہ رویہ رکھتا ہے، اس انداز سے، جارحانہ رویہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بطور مسلم امہ متحد ہونا چاہیے، وہ ایک الگ قومیت ہے، ہم ایک الگ قومیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کنسپٹ کا دائی جو ہے وہ قرآن ہے،
کہ ہم ایک امہ کی، صحیح کہہ رہے ہیں، ایک قرآن امہ مجید کی سے ہم حیثیت یہ سورس آف اسٹرینتھ لیتے جی ہیں۔ ہاں، اور دوسرا بڑا کہ جو جہاد کا ایلیمنٹ ہے اس کی تحریک پیدا کرنے والا بھی قرآن ہے۔ سو اب وہ تو ہم کر نہیں سکے کہ قرآن وہ نہیں ہے جو اصل میں تھا۔ اب قرآن پر اس طریقے سے یہ غیر شریفانہ اور غیر مہذبانہ انداز سے حملہ کیا جائے کہ مسلمانوں کی دل آزاری ہو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، اس طرح تو تکلیف پہنچا نہیں سکے۔ سمجھ گیا۔ اس طرح من حیث المجموع ان لوگوں کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک، بندوں کو مارا نہیں جا سکتا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، تو لہٰذا یہ کام کر لہذا وہ کام کرو کہ اپنی جان دینے سے بھی زیادہ مسلمان جب قرآن کو جلتا ہوا دیکھے تو اس پر ایک گراں گزرے، تکلیف کے عمل سے گزرے، کہ وہ اپنا مقصد اس سے حاصل کرتے ہیں۔ مقصد حاصل کرنا میں چاہتے احتجاج کے والے صاحب سے جانتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لے بتائیں گے تو احتجاج کا ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہم ان کی اس چال کو کیسے آؤٹ سمارٹ کر سکتے ہیں۔ ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو اس عام معاملے پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وقفہ لے لیجیے۔ ویلکم بیک ویورز، ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہماری کتاب ہے جس پہ ہمارا ناموس قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم کیسے ایسا احتجاج ریکارڈ کریں جس سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے بجائے جو میسج دینا چاہتے ہیں اپنے احتجاج کا وہ صحیح معنوں میں ان تک پہنچے۔ اسٹاک ہوم میں جو ہے اس کا جو ہے نا وہ امپیکٹ ہمیں نظر آیا۔ جی ساجد صاحب، اس پہ بتائیے کہ احتجاج کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ ان کی تو احتجاج کوششیں کا مضمون۔ مروج طریقہ ہے جو سارے ممالک میں ریلیز کی صورت میں یا جلسے جلوسوں کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن دیکھیں نا یہ سلسلہ ہے 1400 سال سے جی، اور آپ نے نبرد آزما ہونا ہے اسے آگے پتہ نہیں کئی صدیوں تک۔ بالکل، اس لیے اس کا احتجاج بھی منظم اور دور اندیشی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ریلیاں آپ نکالیں، جلوس آپ نکالیں، اپنے جو غم و غصہ ہے اس کا اظہار کریں۔ اس کا اظہار ضرور کریں، لیکن تمام مسلمان ممالک قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایک مستقل منصوبہ بندی کریں۔ ٹھیک، قرآن کے جو مندرجات ہیں ان سے آگاہ کرنے کے لیے صرف اپنے مسلم ممالک میں ہی نہیں تمام ممالک میں ایسے سیمینارز کا انعقاد ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو قرآن کے لیے یہ زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کی نفی کہ یہ قوموں کو لڑاتا ہے، وہ ان کو بتائیں کہ یہ وہ قرآن ہے ٹھیک ہے، جو تمام اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے کہ قُلْ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ یہ تو تمام امم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے، بہت خوب۔ جو ایک انسان کے قتل کو، مسلمان کے نہیں، ایک انسان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانے کو تمام انسانوں کی زندگی بچانے کے مترادف قرار دیتا ہے۔ بہت خوب، بہت صحیح آپ نے کہا۔ میں چاہوں گا قبلہ صاحب آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ جو ہم کل پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ دور حاضر میں اگر ہم قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان سے ان کو روشناس کرایا جائے، ویٹیکن میں سیمینار کرائیں، آپ بے شک مختلف ممالک میں جا کر، ایون اسٹاک ہوم میں کروانا چاہیے۔ مسلم کمیونٹی تو ہوگی، لمیٹڈ ہوگی لیکن افیکٹو ہوگی، وہ اپنا حصہ احتجاج ریکارڈ کرے۔ ویسے میں نے دیکھا تھا ساؤتھ ایسٹ ایشین مسلم کنٹری تھا انڈونیشیا یا ملیشیا، جہاں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا تھا، بڑا اچھا۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ بالکل جس طرح محترم صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی، احتجاج تو جمہوری طریقہ ہے جی، اور پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور مؤثر طریقے جو ہیں احتجاج کے موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک تو احتجاج ہے آپ کے مسلمان ممالک میں، جی، وہ یقیناً ہونا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو یہ میسج تو جائے
کہ ان کی جو کوششیں ہیں اگر یہ کوششیں اس مقصد کے لیے ہو کہ ہماری جذباتیت کم کر دے یا ختم کر دے، ڈی سینسٹائز کریں ہمیں، جی تو ہم ڈی سینسٹائز تو نہیں ہوں گے۔ اور اس میں انڈونیشیا کا جو طریقہ ہے جی کہ قرآن پاک کو لے کر ہاتھ میں اور ایمبیسیز کے سامنے احتجاج کرنا، تو یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ ان کو یہ میسج جائے کہ ہم ڈی سینسٹائز نہیں ہیں، بلکہ ہم مزید قرآن پاک کے ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ جو ہے وہ معاشی ہے، تو معاشی حوالے سے بھی اگر پوری جو OIC ہے، مسلمان ممالک ہیں، وہ کوشش کریں تو دباؤ کے میدان ہیں کہ ہم معاشی حوالے سے بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پہ ہم درآمدات کرتے ہیں ان ممالک سے۔ تو اگر ہم ان کی درآمدات پہ اپنا انحصار کم کرنا شروع کر دیں تو یقیناً اس کا میسج جائے گا، کیونکہ مغرب جو ہے بنیادی طور پہ اس وقت جو انٹیٹی ہے اس کے اندر بنیادی سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ اکانومی ہے، معاشیات جو ہے آج کا دور معیشت کا ادھر پنچ کریں ان کو، تو جیسے جب انہوں نے کہا آپ economic معیشت کے sanctions۔ حوالے سے۔ تیسرا حوالہ جو ہے وہ سفارتی ہے۔ اب سفارتی حوالے سے یقیناً یوم انسداد اسلاموفوبیا جو ہے اس کا اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا ہے 15 مارچ اب کو ہر سال مناتے اس مسئلے کو، قرآن پاک کی اہانت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، اس کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس کو پوری مہذب انسانیت کا مسئلہ بنانا چاہیے، کہ جس میں ہمارے ساتھ مسیح شامل ہوں، کہ جس میں ہمارے ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہوں، اور اس کے لیے پلیٹ فارم پوری دنیا میں موجود ہیں جن کو انٹرفیتھ پلیٹ فارمز کہتے ہیں۔ جی اب اس میں تمام، اور اس میں یہ بتایا جائے کہ آپ کے ہاں انسانی اظہار آزادی کا تصور ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس تصور کی حدود یہ ہیں کہ آپ کا ہاتھ جو ہے اس وقت اور اس حد تک آزاد ہے جب تک میری ناک شروع نہ ہو۔ اب جب ہمارے جذبات بھی تو ہیں نا، ہمارے بھی احساسات ہیں، ہماری بھی دل آزاری ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی اساس موجود ہے۔ آسٹریا کے اندر عدالت کا فیصلہ ہے، اور وہ یورپین عدالت ہے، انہوں نے عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت جو ہے، کارٹونز وغیرہ، یہ اظہار آزادی کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے ایریاز ہمارے پاس موجود ہیں، ان ایریاز کو اگر ہم منظم انداز میں استعمال کرنا شروع کریں، یعنی ان سے استفادہ ہم کریں، اور یورپ کے اندر، مغرب کے اندر ان لوگوں تک رسائی حاصل کریں۔ یونیورسٹیوں میں ہمارے پروفیسرز ہیں، ہر جگہ ہمارے مساجد ہیں، اسلامک سنٹرز ہیں، وہ اگر فعال ہوں، وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہاں کے پالیسی ساز ہیں، وہاں کے ذہن ساز لوگ ہیں، ادارے ہیں، میڈیا ہے، اخبارات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبی جدوجہد یقیناً ہوگی، وقت طلب لیکن مسئلہ نتیجہ ہے، خیز ہوگی، لیکن نتیجہ اور پرتشدد احتجاج نہ ہو ان طریقوں سے۔ پرتشدد تو ہمارے خلاف جائے۔ ٹھیک، ڈاکٹر مارز صاحبہ، ہولوکاسٹ پہ تو میں نے نوٹ کیا انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے، ہولوکاسٹ پہ کوئی بھی شخص بات نہیں کر سکتا، امریکہ میں، یورپ میں، ظاہر بات ہے یہودیوں کے لیے اگر ایک چیز وہ ہے سینسٹیو معاملہ ہے، انہوں نے اس کو امپیکٹ بنایا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم 2-1.5 ارب مسلم لوگ ہیں، 57 کے قریب مسلم اسلامی ممالک ہیں، اور ہم وہ اپنا وزن نہیں ڈال پا رہے کہ ہمارے لیے یہ ہولوکاسٹ سے زیادہ بڑھ کے اٹس اے ریڈ لائن فار اس؟ انوار، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، لیکن میرے خیال سے اس کا جواب بھی شاید آپ سے ہی میرے خیال سے اس کی شروعات ہیں۔ اقرا باسم ربک الذی بالخلق، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پڑھو جو تمہیں دکھایا اور لکھو جو تمہیں قلم کے ذریعے۔ ہم نے قلم چھوڑ دی ہے، ہم جو بات چیت کرتے ہیں ہم زبانی کرتے ہیں، ہم جس کی آپ کی ریلیجن کی بنیاد قلم سے ہے، آپ نے اپنی تحریکیں، اپنے جو جذبات، اپنے تحفظات، آپ نے وہ قلم بند نہیں کیے ہیں۔ اب اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نہ صرف اپنی پارلیمنٹ میں ریزولوشنز پاس کریں، آپ کی جو یونیورسٹیز ہیں، آپ کی ریلیجس کاؤنسلز ہیں، آپ کی ہر جگہ کے اوپر کمیونٹی کے اندر مختلف چیزیں موجود ہیں۔ اگر آج آپ یہ تاریخ میں یہ چیزیں قلم بند نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو ڈاکیومنٹ نہیں کرتے ہیں، آپ اس کی ویڈیو نہیں بناتے ہیں، آپ اس کی اشاعت نہیں کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کل یہ گلوبل ہسٹری کے اندر آپ کے اس احتجاج کو محفوظ کریں۔ لوگوں کا نکلنا کافی نہیں ہے۔ اچھا، دیکھیں یہ ایک بنیاد ہے کہ یہ جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آئندہ آنے والی نسل ہے، آپ نے اس کو بھی جو ہے نہ صرف تہذیب، دین،
بلکہ آپ نے یہ تمام تمدن، یہ تمام جو آپ کی جذبات ہیں ان کو بیان کر کے بتانا ہے کہ آخرکار آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک کتاب ہے، قرآن کریم جو ہے وہ محض ایک کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایک پوری جو ہے ایک طریقہ حیات ہے، آپ کے لیے پورا جو ہے ایک طریقہ جدوجہد ہے، ایک طریقہ دین ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ بین المذاہب کے درمیان بھی آپ کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس تمام موومنٹ کو جو ہے نہ صرف قلم بند کریں اور اس کے بعد ان چیزوں کو لکھیں۔ جب آپ لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ ریزولوشنز پیش کرتے ہیں، آپ اپنے ملکوں میں پیش کریں، آپ کو ان کی پارلیمنٹس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی پارلیمنٹس کیوں فعال نہیں ہیں؟ آپ یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو ریکارڈ میں لے کے آئیں۔ آپ کے پاس اتنے سارے چینلز ہیں، آپ کے پاس اتنے سارے لوگ ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا ہر جگہ کے اوپر آپ کے پاس، مطلب آپ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ٹک ٹاک کے اوپر یہ ہے، تو کیا یہ تمام چیزیں آپ اس وقت استعمال نہیں کر سکتے؟ ہولوکاسٹ کیوں اتنا بڑا اہم ہے؟ وہ ان کا واقعہ کربلا تھا، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے جو ہے ایک ماڈرن زمانے کے اندر اس کے اوپر اتنی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، اس پہ اتنی موویز بنائی ہیں، اس کے اوپر اتنی جذبات کی، اتنا ہیومن ایلیمنٹ دکھایا ہے کہ جی ہمارے جذبات کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ ہوا۔ آپ کے لیے تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی مسلمان کے دین کا ایک حصہ ہے۔ جتنے دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں وہ سب اس وقت رنجیدہ ہیں، وہ سب اس وقت غصے کی حالت میں ہیں، چاہے وہ مطلب ماڈرن ہیں یا وہ ریلیجس ہیں۔ جو مسلمان ہے اس کے لیے یہ ناقابل قبول ہے کہ آپ اس بات کو مان جائیں کہ یہ ایک ایکسیپٹیبل لمٹ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ جی مسلمان جو امت ہے وہ اس میں سیریس ہے یا نہیں، آپ اپنے لیڈرز کو کیوں نہیں اس کے اوپر پابند کر سکتے؟ چلیں ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو کچھ نہیں دیتے یا نہیں دیتے، کم از کم دین کا تحفظ تو کریں۔ آپ باقیوں کو روٹی کپڑا مکان یا جو کچھ آپ نے دینا ہے نہیں دینا، کم از کم آپ کسی چیز کو تو ریڈ لائن بنائیں۔ اور آج اگر آپ اس چیز کو ریڈ لائن نہیں بناتے، آج اپنے دین کا ریڈ لائن نہیں ہے، آپ کی اپنی کتاب کی ریڈ لائن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریڈ لائن نہیں ہے، تو پھر آپ کی ریڈ لائن کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور مسلمان آپ کو کل یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ پروگریسو مسلمان ہیں تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر آپ پروگریسو نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ دین کے اندر ایک تفرقہ رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک اچھی مسلمان ہو سکتی ہوں، بری مسلمان ہو سکتی ہوں، کچھ حدود کو مانوں یا نہ مانوں، لیکن میں دین میں پوری داخل ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جہاد، زکوٰۃ، جو نماز اور روزہ یا حج فرض نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے 4 پڑھی، 3 پڑھی، 1 پڑھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دین کو اندر اپنی مرضی کے مطابق بنیاد کو جیسے انہوں نے کر لی نا، they want us to be like them۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام ایک مختلف دین ہے، ایک مختلف مذہب ہے، اور یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسل کو یہ کہیں۔ دیکھیں اس وقت آپ کسانوں کے مطلب جو بچے ہیں، جو نیکسٹ جنریشن ہے، آپ ان کو جو ہے پبلک سکول سے نکال کے جب پرائیویٹ سکولز میں ڈالتے ہیں تو سب سے بڑا سوال تو وہ ہے کہ ایک زمانے سے گزرتے ہیں کہ جہاں کہتے ہیں کہ جو خدا کون ہے، تو دین کیا ہے، تو سارا کچھ کیا ہے۔ اگر آپ یہ ساری جو مورل پرنسپلز ہیں اس کو انٹلیکچولی آرگیو بیک نہیں کرتے ہیں، آپ ان تمام پوزیشنز کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن ایک کتاب نہیں ہے کہ آپ نے کتاب جلا دی، آپ نے تمام مسلمانوں کے جذبات، احساسات، اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو بنیاد ہے انٹرفیتھ کی اس کو ہلا دیا۔ امپورٹنٹ ہے۔ ساجد الرحمان صاحب، سر وے فارورڈ مسلمانوں کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایسی کوئی مثال بنیں؟ جیسے انہوں نے ہولوکاسٹ کی میں نے بات کی، اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے اتنی، ہم سے ان کی تعداد دیکھیں کتنی کم ہے، اور انہوں نے کتنی تعریفیں، کتنی تبدیلیاں اپنے مذہب میں لے آئے، لیکن اس معاملے میں وہ بڑے سینسیٹیو ہیں، میڈیا میں ان کے لوگ ہیں، ہر جگہ ان کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے۔ میں اس حوالے سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کا جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ یس 9/11 ہوا جی، تو امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید تھی۔ یہ ایک الہی تدبیر ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف ایک معاندانہ رویہ اور ایک بین الاقوامی طور پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ جی، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کو متعارف کروانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، اور یہ کتاب سب سے زیادہ بکی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایون کووڈ ہوا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو مسجد کا وضو کا طریقہ اور تمام چیزیں امریکہ میں بڑے اس کی ترویج کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو کلین رکھیں۔ آپ برطانیہ میں نے مختلف، جب میں کبھی جاتا ہوں تو بک سیلر سے جو ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس جو اسلامی کتب خانے کے سب سے زیادہ خریدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے آتے ہیں۔ اچھا، صلی اللہ تو ایک تو یہ ہے
کہ یہ ان کی طرف سے ٹیسٹ کیسز ہوتے ہیں، نفس پہ ہاتھ رکھ کے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کرو کہ دیکھو کہ آج بھی مسلمان کے اندر وہی جذبات ہیں. سر جنوری میں بھی کیا تھا اسٹاک ہوم میں سویڈن میں، اور اب یہ کئی مرتبہ کیا، کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے. اس سال یہ دوسری کوئی دفعہ پہلی کیا دفعہ نہیں ہے. جی جی. یہ تو وہ ترکی کے سفارت خانے کے سامنے آپ کو یاد ہوگا، اور وہ پہلا ایک پادری تھا، اس نے اس طرح کی حرکت کی تھی. امریکہ میں کیا تھا. یہ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں. یہ ٹیسٹ کیسز ہیں. میں خاص طور پر ایک بات آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ کہ یہ ان دا لانگ رن پالیسی بنانی چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ جو آپ کی پلس کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے احساسات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا جواب بھی انہیں ملنا چاہیے. اور کل جو یہاں پہ حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اس کو اتنا مؤثر بنانا چاہیے، اتنی تعداد میں نکلنا چاہیے، اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ نکلنا چاہیے، چہرے پہ بھی وہ سنجیدگی ہو. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ ایک تماشے کے طور پر آپ یہ نہیں کہ صرف آپ جا رہے ہیں کہ پروٹیسٹ میں، آپ کسی مقصدیت کے ساتھ جائیں. آپ اپنی آنکھوں سے قرآن کو جلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ کا اندر کھول رہا ہو، آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہو، لیکن آپ اپنے تمام جذبات کو سمیٹ کر کسی قومی ملکیت کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے ان جذبات کو اس میڈیا کے ذریعے، آج تو گلوبل ویلیج ہے، بالکل جی، ان تک پہنچائیں. یقین کریں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. بالکل ہوگا، بہت اثر ہوتا ہے. فرانس میں جو اتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور اس کا امپیکٹ آیا نا، فرانس میں پروٹیسٹ ہوئے، حالانکہ وہ تو بہت پرتشدد تھے لیکن ہوتے ہیں نا سر. اور آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے غالباً چند سال پہلے کی بات ہے، یہی قرآن کی بے حرمتی ہوئی تھی، تو اس پر جو سب سے بڑا جلوس اور سب سے غیظ و غضب سے بھرا ہوا جلوس نکلا تھا، وہ افغانستان میں تھا. اچھا. اس سے پوری دنیا میں مجھ سے خود لوگوں نے باہر سوال کیا کہ کہتے تھے کہ ہم نے تو کارپیٹ بمنگ کی ہے اور ان کو مار دیا ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے. وہ ڈاکٹر ماریا اولیور وہ شاید سمجھتے ہیں کہ صرف جو ان کے مطابق بنیاد پرست ہیں، صرف وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہر مسلمان مکتب فکر کا، ہر مسئلہ کا، اس کے لیے قرآن مجید جو ہے اس کی اولین حیثیت ہے. میں چاہوں گا سر، انہوں نے گائیڈ لائنس کی بات کی، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، کچھ آپ سمجھتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ اپنا کوئی پرویکٹیو رول ادا کر سکتی ہے یا کر رہی ہے؟ بالکل، اسلاموفوبیا کے خلاف بالکل ان واقعات پہ ہماری سفارشات بھی ہیں، ہم نے اس پہ اپنی آراء بھی دی ہیں، اور یہی جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے ڈسکشن کی، یہی ہماری آراء رہی ہیں کہ کس طریقے سے معاشی طور پہ ایک دباؤ کی کیفیت بنائی جائے، کس طریقے سے سفارتی انداز میں کام کیا جائے، اور پھر کس طریقے سے یورپ کے اندر، مغرب کے اندر کام کیا جائے. کیونکہ جب تک اب مغرب کی سوسائٹی کو ایڈریس نہ کریں، اور ہم نے تاریخ پہ اب مثلاً آپ ہولوکاسٹ کی بات کریں، جی، ہولوکاسٹ میں ایک نقطۂ نظر تو یہ تھا کہ یہ اچھا کام ہوا ہے، یہودی جو ہیں انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، اس کی وجہ سے لوگ اشتعال میں تھے، لیکن پھر یہودیوں نے منظم کام کیا. ایسا نہیں ہوا کہ آل آف اے سڈن اچانک، انہوں نے منظم کام کیا، وہاں پہ رائے عامہ کو ہموار کیا، لوگوں کو ایڈریس کیا، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ گفتگو کی، میڈیا کے اندر آ گئے، تجارتی محاذ پہ، کاروباری محاذ پہ کام کیا. اور اب صورتحال یہ بنی ہے کہ آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات کر نہیں سکتے، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ایسا نہیں ہوا یا اس میں مبالغہ ہے، یہ باتیں آپ کر نہیں سکتے، بلکہ آپ ان کی ہمدردی میں کہیں گے کہ وہ زیادتی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنایا ہے دل آزاری کا. تو اب ہم بھی اگر اپنے جذبات کے حوالے سے دل آزاری کا موقف بنائیں گے تو یقیناً ہم نے ان تمام تاریخی حوالوں سے سیکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہم نے آگے بڑھنا ہے. ڈاکٹر ماریا صاحبہ، ٹورڈز دی اینڈ جی میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کہ جو نکات اب آ رہی اس گفتگو میں، ہم اس کو اگر کسی اس پہ منطقی انجام تک لے کر آئیں کہ آج ہم جب گفتگو کر کے اٹھیں، ہم اس چیز پہ ہم نے کیا ہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس طرح کا، جیسے ساجد الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا امپیکٹفل احتجاج ہو کہ اس کی جو فیل ہے وہ اسٹاک ہوم میں بھی ہے، اور وہاں پر جو ایوان میں اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں وہ پولیس فراہم نہ کریں. جب وہ شخص ایسی کبھی حرکت کر رہا تھا تو پولیس والا ساتھ کھڑا تھا، اس کو روک سکتا تھا. یا امریکہ میں یا فرانس میں اس طرح کی جو حرکات ہوتی ہیں، بل بورڈز لگا دیتے ہیں، وہ اس تک وہ نہ جا سکیں.
دیکھیں ایک چیز کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. جی انسانیت کے خلاف جرم. بین الاقوامی جرم. جی. سو جب آپ اس کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے تو پھر آپ اس کے خلاف ریڈ وارنٹ بھی نکال سکتے ہیں. آپ ان سے یہ بھی مانگ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ کے روایتی احتجاج کے طریقے ہیں جہاں وہ کافی ہیں کچھ حد کے لیے, لیکن جب ایکسٹراڈنری آپ کے خلاف اقدامات کیے جائیں اور آپ کو ایک منظم طریقے سے آپ کی عوام کو مشتعل کیا جائے. دیکھیں سارے اسلامک ورلڈ جو ہے اس وقت انسیٹلڈ ہے. کوئی اسلامی حکومت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ جو کچھ ہوا ہم اس کو چپ کر جائیں گے. ممکن ہی نہیں ہے. نہ عوام کہہ سکتی ہے نہ آپ کی حکومت کہہ سکتی ہے. ساری جو اسلامک ورلڈ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو اسلامک سمٹ کانفرنس ہے جو OIC ہے اسلامی کانفرنس ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دی. یہ کافی نہیں ہے. آپ کی ایک لیڈر اسپیشل سمٹ ہونی چاہیے جس میں تمام اسلامک لیڈرز جو ہیں جس کے اوپر نہ صرف بات چیت کریں, اور دوسرا جو آپ کے لائرز ہیں, اتنے آپ کے پاس وکیل ہیں, آپ کے پاس اسلامک آئیڈیالوجی کانفرنس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شریعہ جو کورٹ ہے یا شریعہ جو لا ہے اس کے مطابق بھی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ اٹس اے کرمنل ایکٹ. جب آپ اس کو ڈومیسٹکلی کرمنل ایکٹ ڈیفائن کرتے ہیں تو اب تو پہلے سچویشن یہ تھی کہ پہلے صرف انٹرنیشنل لا آپ کے اوپر انفارم ہوتا تھا, اب ڈومیسٹک لا بھی واپس انفارم ہوتا ہے انٹرنیشنل لا پہ. سو اگر آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے اتنے سارے لوگوں کے اوپر اس کا جو ہے امپیکٹ آیا ہے. ہیومینٹی کیا ہے؟ 4 لوگ, 10 لوگ, 5 لوگ, 57 اسلامک ممالک ہیں. پھر جو ہے مسلمان جو ہے ساری دنیا کے اندر 187 ممالک میں سے کم از کم 80% جگہوں کے اوپر مسلمان موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو ہے جذبات کو اور احساسات کو ٹھیس پہنچائی ہے. تو یہ کرائم نہیں ہے, اور اگر آپ اس کو کرائم پروف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر لے کے جا سکتے ہیں, اور ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ایک مسلسل ایک جدوجہد مسلسل ہوئے گی. ہر 2 مہینے بعد, ہر 6 مہینے بعد کبھی سویڈن کرے گا, کبھی ڈینمارک کرے گا, کبھی فرانس کرے گا, کبھی کوئی اور ویسٹرن ممالک کریں گے. پھر وہ کہیں گے کہ جی آپ دراصل مہذب نہیں ہیں اس لیے آپ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سک رہے ہیں. دیکھیں پروگریسو ہونا ایک اور بات ہے, مسلمان ہونا ایک اور بات ہے, آپ کا دین, آپ کے مذہب میں رہنا ایک اور بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جذبات اور احساسات اس کو مجبور کریں. ساجد الرحمان صاحب یہ بڑا ہم نقطہ اٹھایا کہ جب تک سے اس شخص کو, اس بدبخت شخص کو سزا نہ دلوائی جائے, وہ ایک ایفیکٹ ہوتا ہے نا کہ جی اس کو سزا ہوئی ہے تو دوسرے کو بھی کان ہو جائیں گے, اگر میں کروں گا تو I will not be scot free. بالکل کرمنل اس کی پروسیڈنگز ہو, ایسا بنایا جائے. ڈاکٹر صاحب بجا طور پر مطالبہ ہے جی, اور تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر اس مطالبے کو لے کے آگے چلنا چاہیے. میں آپ کے فورم سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر پاکستانی حکومت اس میں اولیت لے اور پھر باقی جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس کو کوئی مناسب اقدام سمجھیں تو اس سال کو قرآن کا سال قرار دیں. 2023 کو قرآن کا سال قرار دیں, اور بہت پرامن طریقے سے مسلمان ممالک میں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, غیر مسلم ممالک میں قرآن پہ سیمینارز ہوں. یہ بہت اچھی اور قرآن کو متعارف کروایا جائے, لوگوں کو بتایا جائے بھئی جس کتاب کو جلایا جا رہا ہے حقیقت میں وہ کتاب ہے کیا, پتہ تو چلے لوگوں کو, پتہ تو چلے. اور قرآن واقعی ایک ایسی کتاب ہے, میں بحیثیت مسلم نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک پڑھے لکھے شخص ایک عامی شخص کی حیثیت سے, کہ صرف قرآن پڑھا جا رہا ہو نا, اور کوئی سمجھنے والا اسے سمجھے یا نہ سمجھے, وہ دل و دماغ میں اتر جانے والی کتاب ہے. I totally agree with you. میں آپ سے تو اگر اس طرح کا اہتمام ہو تو میرے خیال میں یہ بھی ایک مناسب اقدام ہے. بہت اچھا اقدام ہے سر, وقت کی تنگی آڑے ہے. بہت شکریہ, we had a very good discussion, علمی بحث ہوئی, پریکٹیکل سولوشنز بھی بتایا گیا. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت اچھی کنٹریبیوشن کیا. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت اچھی سجیشنز دی ہیں کہ پروگریسو ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنے دین کے حوالے سے لا تعلق ہو جائیں. سر بہت شکریہ قبلہ یا صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور سینٹر صاحب نے ویورز ہمیں جوائن کیا, ہم نے گفتگو کی قرآن پاک کے حوالے سے. آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں ضرور ایک تو قرآن کی تلاوت کریں, اور دوسرا قرآن پاک کے حوالے سے اپنی محفل میں جہاں بھی بیٹھیں اس کا ضرور ذکر کریں, کیونکہ جسے کہتے ہیں سینہ بسینہ یہ پیغام جو ہے وہ آگے کی طرف جائے گا, اور ہمیں ایز اے پروگریسو مسلم اپنا نقطہ نظر پرامن احتجاج بھی
اور الفاظ کے ساتھ بھی اس کو ضرور کنوے کرنا چاہیے. اس میں کوئی جسے کہتے ہیں شرم یا کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے. پروگرام دستک میں نشست کیسے لگی فیس بک اور ٹویٹر پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بان.